दौरान संडे स्कूल के बच्चे जो है वो जा सकते हैं। तेरी हजूरी का जोर से बरसे, तेरी हजूरी का जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदा, तेरे लहू से खुदा हर एक दिल भी धुले, तेरी हजूरी का जोर से बरसे, तेरी हजूरी का जोर से बरसे। यसु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। यसु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। अपनी जीवन हर एक को, अपनी जीवन हर एक को तुझसे तो मिले, तेरी हजूरी का जोर से बरसे, तेरी हजूरी का जोर से बरसे। बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बश हो रूहे पाक की, बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बश हो रूहे पाक की। हर एक दिल में है यसू, हर एक दिल में है यसू, रूह की आग जले, तेरी हजूरी का जोर से बरसे, तेरी हजूरी का जोर से बरसे। तुम्हें तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। तुम्हें तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू की ये नदियाँ खुशबू का बहे,
गुजारिश है कि तशरीफ रखें। आइए खुदाए मुकद्दस के सामने अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद रखें और खुदावन के सामने ये इल्तिजा करें कि आए खुदाए कदूस तेरा बंदा जो तुझसे कलाम लेके हमारे पास आया है, जब वो कलाम मुकद्दस बयान करे तो वो कलाम मेरे लिए हो। इस तैयारी के साथ अपने खुदा को ये जानते हुए कि वो यहाँ पे हाजिर है, उसके सामने झुकिए। आए खुदा, तेरे सामने मिन्नत करते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम की कुव्वत से कि अपने बंदे को अपने पाक रूह के मसा से भर दे। और खुदावंद आज तेरा बंदा ना बोले बल्कि तेरा रूह बोले, और खुदावंद जब तेरा रूह बोले तो उसको हम जो खुदावंद आवाज आए हम बड़े ईमान से रिसीव करें और ये जानते हुए रिसीव करें कि खुदावंद तेरी आवाज जो तेरे बंदा के जरिए हमारे तक पहुंच रही है वो कलाम आज का मेरे लिए है। आए खुदा तो रहम कर, फजल कर, पूरी जमायत को खुदा बड़ी बरकत दे और अपने बंदा को खास तौर पे ईमान है खुदा के सामने हमने जितनी मिन्नत उसके बेटे यीशु मसीह के नाम से की वो यकीनन कबूल हुई। खुदा ही के नाम से मांगते हैं, आमीन। नाम यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आज सपहर आप सबकी सलामती हो। थैंक यू। बहुत कम लोग हैं जो रिप्लाई करते हैं सलामती का। इससे क्या टॉपिक है आज? ये हिस्सा दोम है। पहला हिस्सा किसी को याद है? लास्ट टाइम जब मैंने ये कलाम सुनाया था तो मैंने यही सवाल पूछा था कि मैंने जो पहले मैसेज दिया था क्या किसी को याद है क्या टॉपिक था और क्या मैसेज था? किसी को याद नहीं था। बाद में किसी ने मुझसे कहा जी आपने पूछा हमें इसलिए नहीं याद रहता कि आजकल जो खादम है वो अच्छा कलाम नहीं सुनाते, उनको टीचिंग का तरीक़ाकार नहीं है। तो मैंने बड़ा इस बात पे सोचा कि हाउ कम दिस इज़ पॉसिबल कि हम टीचिंग करें। टीचर तो एक ही है, रूहुल कुद्स जो सिखाता है। हम तो उसके वेसल्स हैं, हम उसके बर्तन हैं। हम अपने आप को मुहैया करते हैं, वो हमें हसीरों की मानिंद गश्त कराता है और हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह सकते। ख़ास तौर से मैं अपने बारे में ज़रूर ये कहता हूँ बिकॉज आई नो नथिंग। बात यह है कि हम खुदा के कलाम को क्यों याद नहीं रखते। किसी ने मुझे मिसाल दी जी हमें बचपन के सबक आज भी याद है उस्तादों के, कलाम क्यों याद नहीं रहता। बात यह है कि हमें हर वो बात याद रहती है जिसमें हम जिम्मेदारी को महसूस करें। और आपको पता है हम जिस माहौल से आए हैं, थोड़ी सी आवाज़ ऊंची कर देंगे, ये लाइव स्ट्रीमिंग है, कुछ लोग हमारे साथ ज्वाइन हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले पार्ट के बाद बहुत से लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉलें की और व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेजेस किए और मैसेंजर पे कॉल्स की, और वैसे भी वो बार बार कहते रहे कि कब आप इसका दूसरा पार्ट हमें सुनाएंगे, हम सुनना चाहते हैं। तो बात यह है कि जिस बात में हम जिम्मेदारी महसूस करें हमें वो याद रहती है, या जिस बात में हमें खौफ हो। जिस माहौल से हम आए हैं, आपको पता है कि हमारे टीचर्स वो क्या कर, वो इनके पास एक स्टिक होती थी, वो हाथों पे फिंगर्स के ऊपर वो विप करते थे, मारते थे। ऐसे माहौल से बहुत से लोग आए हैं ना। आजकल वहां पे, यहाँ तो नहीं, वहां पे भी आजकल बच्चों को मारना जो है ना वो उसको चाइल्ड अब्यूज कहा गया, लेकिन जो जिस दौर से हम आए वहां ये चाइल्ड अब्यूज नहीं, ये डिसिप्लिन है। और जब आपको खौफ हो तो आप जो है ना उस बात को सारी उम्र याद रखते हैं, उसको भूलते नहीं। वो असबाक, वो तालीम टीचर्स की आपको इसलिए याद है कि आपको उनका खौफ था। मलाकी में खुदा कहता है बस
خدا کہتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی اور نوکا اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے. اگر میں باپ ہوں میری عزت کہاں ہے؟ اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں؟ افسوس یہ ہے کہ آج ہمیں خدا کا خوف نہیں ہے، ہم بے خوف ہیں. ہم نے خدا کو کھلونا بنا لیا ہے، ہم نے اسے ایک ایسا سسٹم بنا لیا ہے کہ ہم اسے اپنی مرضی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. جب مرضی ہو، جیسے مرضی ہم اس کو استعمال کریں، اپنی ضرورتیں اس کے سامنے رکھیں اور کہیں کہ بس ان کو پورا کر. شاید یہ وجہ ہے کہ ہم کلام کو یعنی خدا کی بات کو سننا نہیں چاہتے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اکثر ہم اپنے مطلب کے لیے نا جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا، ہمیں اپنا مطلب یاد ہوتا ہے، ہم اس کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، بار بار اس کو دہرا رہے ہوتے ہیں. سو پلیز خدا کے حضور تعظیم سے آئیں. یہ کلام آپ کو برکت دے گا، اس کلام کے وسیلے سے آپ برکت پائیں گے. 2 حوالے میں نے یہاں پر چوز کیے، سٹارٹ سے اور اینڈ سے، مکاشفہ سے اور پیدائش سے. اب یہ دونوں حوالے بظاہر بڑے کنٹراسٹ سے لگتے ہیں اور سننے والے شاید یہ سمجھیں کہ یا ان کا کیا تعلق ہے. لیکن کسی اسکالر نے ایک بات یہ کہی پرانے اور نئے عہد نامے کے بارے میں کہ نیا عہد نامہ جو ہے، نیو ٹیسٹمنٹ، پرانے میں پوشیدہ ہے اور پرانا نئے میں آشکارا ہے. New Testament is hidden in the old one and the Old Testament is revealed in the new one. آپ جب پرانے عہد نامے کو پڑھتے ہیں تو بہت سی ایسی پوشیدہ باتیں ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آتی، جو ہی نئے عہد نامے کو پڑھتے ہیں وہ ساری آپ پر کھل جاتی ہیں. اور پرانے عہد نامے میں جن باتوں کی آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ نئے عہد نامے میں، تو ان دونوں کا بہت گہرا کنیکشن ہے. تھوڑا سا سیاق و سباق میں تھوڑا تیز جاؤں گا، بہت سے حوالے میں بول دوں گا، تیزی سے پڑھ دوں گا. ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم اس کو کھولیں پڑھیں. میں ٹائم کو بڑا کوشش کروں گا کہ اس کے اندر اس کو فکس کروں، کیونکہ جب یہ میں نے چوز کیا تھا ٹاپک کہ خدا کا جلال کیا ہے اور ابلیس کیا چاہتا ہے، تو یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اس کو ہم کور نہیں کر سکتے. تو اسی لیے اس کو میں نے 2 حصوں میں کیا. تھوڑا سا سیاق و سباق کہ پہلے حصے میں ہم نے ابلیس کی گراوٹ کا ذکر کیا کہ وہ کیوں کر گرایا گیا، اس کے پیچھے اس کی ایک خواہش تھی، اس کی ایک ڈیزائر تھی اور اسی ڈیزائر کا وہ حصہ تھا اور اس ڈیزائر کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا. آپ کو اگر آپ اس پہلے حصے میں یہاں نہیں تھے، آپ یوٹیوب پہ جا سکتے ہیں، فیس بک پہ میرے اس کو سرچ کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ آپ اسی ٹاپک کو ٹائپ کریں گے، آپ کے سامنے یہ سرمن آ جائے گا. آپ ضرور سنیے گا، آپ کو برکت ملے گی اور یہ زیادہ وسیع طریقے سے آپ پر ظاہر ہوگا. تو ہم نے دیکھا کہ ڈیزائر ہم جاننا چاہتے تھے کہ کیا ابلیس کی کیا ڈیزائر ہے اور خدا کی کیا، خدا کوئی ڈیزائر رکھتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا ڈیزائر رکھتا ہے، کیونکہ جب ہم دعا میں یہ کہتے ہیں کہ تیری مرضی، تو مرضی جو ہے ڈیزائر کو، جو ول کو ظاہر کرتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ تیری thy will be done on earth، تو یہ خدا کی مرضی کو ظاہر کرتا ہے. پھر ہم لوکا میں دیکھتے ہیں یسوع مسیح کہتا ہے کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ یہ فصح میں تمہارے ساتھ کھاؤں. اس کی آرزو ہے ہمارے ساتھ رفاقت رکھنا. پھر مکاشفہ میں ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں اور جو کوئی میری آواز سن کر اس کو کھولتا ہے. تو یہ خداوند یسوع مسیح کی ڈیزائر. پھر ہم لوکا ہی میں دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں زمین پر آگ بھڑکانے، آگ لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا. وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر کسی دل میں روح القدس کی آگ لگ جائے. پھر ہم پہلے تسلونیکیوں کے خط میں دیکھتے ہیں پولس لکھتا ہے کہ خدا کی تمہاری بابت یہ مرضی ہے کہ تم نیک بنو. اور بہت جگہوں پہ ہمیں خدا کی مرضی کے بارے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ایک ڈیزائر وہ بھی رکھتا ہے. لیکن ہم نے ابلیس کی ڈیزائر کو پہلے دیکھا اور اس کو ہم نے یسایہ اور حزقیل میں سے
سے دیکھا اس کی گراوٹ، اور اس کی گراوٹ جو تھی وہ اس کی کیا خواہش تھی، کس باعث سے وہ گرایا گیا؟ اس کی گراوٹ یہ تھی کہ وہ خدا کے برابر اپنے آپ کو جلال دینا چاہتا تھا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے اسکالر یہ کہتے ہیں کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں، جو ہماری سرشت میں گناہ ہے یا ہماری گناہ کی عادت بن چکی ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ عادت موروثی طور سے آدم سے لی، اور آدم گنہگار تھا، لیکن ہم نے بائبل میں سے اس چیز کو پروف کیا کہ آدم گنہگار نہیں تھا۔ حقیقی اصل گنہگار جو تھا وہ سانپ تھا، ابلیس تھا، اور نہ تو اصل گناہ آدم نے کیا نہ ہی ہوا نے کیا تھا، بلکہ وہ بہکائے گئے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے ڈس اوبے کیا تھا، اور کلام یہ کہتا ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم، ہم نے بائبل میں سے اس کو پروف کیا کہ آدم جو ہے وہ خدا کی پیدائش پہلے باب کی 26 آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائیں گے۔ تو آدم جو ہے وہ خدا کی صورت اور خدا کی شبیہ پر تھا، وہ خدا کی فطرت پر تھا، اور گناہ سے پہلے وہ خدا کی مانند سوچتا، کیونکہ وہ اس کے اندر کا حصہ تھا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ خدا نے جو کچھ کریٹ کیا اس نے منہ سے کہہ کے کیا، اونلی ہیومن بینگ، صرف آدم تھا جس کو اس نے ٹچ کیا، اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ We have the touch of God, the Almighty's touch we have in it. We keep the touch of God. ہمارے اندر خدا کا ٹچ موجود ہے، اس لیے کہ آدم خدا کی صورت اور شبیہ پر تھا، اس لیے آدم کی فطرت گناہ سے پہلے خدا کی فطرت تھی۔ تو یہ بات ہم نے پھر بائبل میں سے پروف کی کہ ہم اس لیے گناہ کرتے ہیں کہ ہم نے مٹی ہوتے ہوئے زمین کی ڈسٹ سے جب ہم بنے تو ہم نے ابلیس کی نیچر کو اپنے اندر ایبزارب کر لیا، اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، کیونکہ اس کی خواہشوں کو پورا کرتے ہو۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی اس خواہش کے لیے کس حد تک جانا چاہتا تھا، خدا کے برابر بننا چاہتا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کو سجدہ کیا جائے، لیکن سجدہ جو ہے وہ صرف خدا کو روا ہے، اس تعظیم کا صرف اور صرف خدا حقدار ہے، اور اس میں کوئی بھی شیئر نہیں کر سکتا۔ ہم نے ان باتوں کو دیکھا، پھر ہم نے دیکھا کہ ابلیس کی جو کریشن تھی وہ کیسی پرفیکشن میں تھی، اس کو میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ بنایا گیا، اور انگلش ورشنز میں جو یہ ورسز یسایہ اور حزقیل میں ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیبلٹس اس کے لیے ورڈز استعمال کیے گئے، نوائز آف دائی اسٹرنگز اس کے لیے استعمال، اسٹرنگز اینڈ ٹیبلٹس اینڈ وائلز اس کے لیے لفظ استعمال کیے گئے، جو سارے میوزیکل انسٹرومنٹ سے علاقہ رکھتے ہیں۔ اور اسی لیے خدا نے خدا کے ساتھ یہ تقابل کیا، مقابلہ کیا کہ اب کون تیری، کیونکہ میں چیف پریسٹ تھا، چیف لیڈر تھا، میں تیری ورشپ کا مین انسٹرومنٹ تھا، میں ہی تجھے جلال دیتا تھا، اب تجھے کون جلال دے گا جبکہ تو نے مجھے گرا۔ ہم نے دیکھا تین فرشتوں کے پاس کیا کیا آفیسز تھے۔ ہم نے دیکھا کہ جبرائیل کے پاس کلام کی قوت ہے، میکائیل کے پاس دعا کا جواب ہے، اور لوسیفر کے پاس تھا اس کی پرستش کا انسٹرومنٹ تھا۔ اور اس نے اسی لیے کہا کہ اب تو پرستش، کیونکہ ہم دعا میں بھی پوری دنیا میں جب ہم کسی بھی مشن میں جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، کسی بھی کلیسیا میں، انہی تین حصوں پر کلام، دعا اور ورشپ، یہی خدا کو تعظیم دینے والی چیزیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اب کون تیری ورشپ کرے گا؟ تو خدا نے پھر اس کو مٹی سے اٹھا کر اس نے کہا کہ یہ پیس آف ڈسٹ جو ہے یہ میری ورشپ کرے گا، اور نہ صرف یہ میری ورشپ کرے گا لیکن یہ تیرے سر کو بھی کچھ لے گا۔ ہم نے یہ میں چھوٹا سا کوئکلی میں نے 5 منٹ کے اندر آپ کو اس کو ٹچ کیا ہے۔ آج ہم اسی کا دوسرا حصہ دیکھیں گے کہ جیسے ابلیس کی خواہش تھی اور وہ اس کی تسکین کے لیے اپنی خواہش کی کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، یہاں تک کہ جب اسی کا خالق، اسی کو بنانے والا، اسی کا تخلیق کار انسانی تجسم میں یسوع المسیح اس دنیا میں تھا، کیونکہ کلام مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا۔ اب یسوع مسیح
خدا کا کلام خدا کی ذات کا حصہ ہے. ابتدا میں کلام تھا. بہت سے لوگوں سے, کئی دفعہ غیر مسیحی لوگوں سے بھی پوچھا جائے کہ خدا کیا ہے جی, یا ابتدا میں کیا تھا, وہ کہتے ہیں نور تھا. خدا نور ہے. نہیں, نور کو کریٹ کرنے والا خدا ہے. اگر پیدائش میں بھی دیکھیں تو اس نے زمین کے اوپر, گہراؤ کے اوپر اندھیرا, اس نے کہا روشنی ہو جا, ہو گئی. تو کیا کہا, اس نے کلام کیا. پہلے کلام تھا اور کلام نے نور کو کریٹ کیا. اور یسوع مسیح کلام ہے. یسوع مسیح خدا کی ذات کا نقش اور پرتو ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ابلیس کی خواہش تھی, اور اس خواہش میں وہ پاگل پنت کی حد تک جا کر اپنے ہی تخلیق کار کو کہتا ہے کہ تو مجھے سجدہ کر, جھک کر, ایکسپریس, جھک کر, باؤ ڈاؤن بیفور می, جھک کر سجدہ کر. اور اسی کے عوض اس کو پاتال اور کے گہرائی میں اتھا گڑھے کی تہ کے اندر اتارا گیا, میکسیمم ڈیپتھس کے اندر اس کو اتارا گیا. اب ہم دیکھیں گے کہ کیا خدا کی بھی کوئی خواہش ہے, اور خدا کی اگر خواہش ہے تو وہ کیا ہو سکتی ہے. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کی خواہش ہے. اب ہم اپنے پہلے حوالے کی طرف آتے ہیں. پیدائش میں ہم نے پڑھا کہ خدا نے, پلیز مائنڈ اٹ, میں آپ کو پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا کہ یہ سخت کلام نہیں ہے, نہ مشکل ہے. ہم کم و بیش اس چرچ میں 6.5 سال سے آ رہے ہیں, اور وقت کے لحاظ سے آپ کو استاد ہونا چاہیے. آپ اس کلام کو برداشت کر سکتے ہیں. اب وہ چھوٹے چھوٹے کلام سے نکل جائے, ہم دنیا کے بالکل اینڈ پہ ہیں. یسوع مسیح کی آمد کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. اپنے آپ کو تیار کرو. ابھی میں اسی کی طرف آؤں گا جو مکاشفہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس کی دلہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا. کیا ہم کس حد تک تیار ہیں؟ پھر ہم نے دیکھا کہ تخلیق کے اندر جب خدا نے سب کچھ بنایا تو اس نے ہمیں بھی تخلیق کیا ہے. اب سب سے پہلے آپ تخلیق میں اور بنانے میں فرق کو سمجھیں, کیونکہ ہماری لینگویج جو ہے وہ انکمپلیٹ لینگویج ہے, اور تقریباً تمام لینگویجز میں یہی سکم, یہی خرابی پائی جاتی ہے. کم و بیش صرف 2 لینگویجز واٹ آئی نو اس دنیا میں ایسی ہیں جو پورا اپنا مفہوم دے سکتی ہیں. اس میں سے ایک یونانی ہے اور دوسری سنسکرت. سنسکرت میں ہم ماترے لگاتے ہیں. اگر ماترے نہیں لگاتے تو آپ نہ تو لفظ کو پڑھ سکتے ہیں, نہ اس کا تلفظ ادا کر سکتے ہیں, نہ ہی اس کا معنی دے سکتے ہیں. اسی طرح یونانی میں بھی ووولز ہیں جن کے بغیر نہ تو آپ اس کا مطلب پورا کر سکتے ہیں, اور نہ بعد میں کچھ گھٹایا بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن باقی تمام لینگویجز میں ان چیزوں کو سمجھنا, کیونکہ اگر آپ کو لینگویج نہیں آتی تو آپ اس کی ٹرانسلیشن, یو کین ناٹ ٹرانسلیٹ. اگر آپ پورا عبور نہیں اس لینگویج پہ رکھتے, بہت مرتبہ ہم بہت سی غلطیاں کرتے ہیں. اگر آپ کو اردو نہیں آتی تو آپ نہیں پڑھ سکتے کہ یہ جو ان لکھا ہے, جو ان لکھا ہے, یا جوان لکھا ہے. اسی طرح آپ نہیں پڑھ سکتے یہ علم لکھا ہے یا علم لکھا ہے. تو اسی طرح سے اگر آپ کو زبان کا عبور نہیں تو آپ بہت سی غلطیاں کر سکتے ہیں, اور غلطی کے امکان ہمیشہ رہتے ہیں. لیکن یہاں پر جو لفظ خدا نے کریٹ استعمال کیا ہے, بہت سی چیزیں خدا نے کریٹ کی ہیں اور بہت سی چیزیں میک کی ہیں. بنانے میں اور تخلیق میں فرق ہے. جو چیزیں خدا نے تخلیق کی ہیں وہ آؤٹ آف نتھنگ. اس کو ہم رومیو میں 4 باب کی 17 آیت میں دیکھتے ہیں, لکھا ہے کہ جو چیزیں نہیں ہیں وہ ان کی اس طرح بلا لیتا ہے گویا کہ وہ ہیں. یعنی کہ آؤٹ آف نتھنگ یہ تخلیق ہے, یہ تخلیق کار ہے. لیکن بنانے کے لیے جو آلریڈی وہ تخلیق کر چکا ہے ان میں سے بناتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ایوب میں بھی, اور ابھی ہم نے دیکھا جب پیدائش میں ہم نے حوالہ پڑھا وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ خدا نے کہا کہ زمین نظر, خشکی نظر آئے. اٹ مینس کہ وہ آلریڈی بنی ہوئی تھی, پھر اس کو اس نے بنایا, وہ تخلیق ہو چکی تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ زمین پانی میں سے بنی ہے اور پانی پر قائم ہے. تو اس طرح بہت سی چیزیں بنائی ہیں اور بہت سی چیزیں تخلیق کی ہیں. بہت سی چیزیں خدا, جیسے پانی, ابتدا میں پانی ہی تھا صرف جس پر خدا کی وہ تخلیق پہلے سے تھی اور باقی سب کچھ اس میں سے بنا. اسی طرح پانی کے جتنے جاندار جو کچھ اس میں سے تخلیق ہونے کے بعد بنا, وہ اسی جو چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ اسی میں بنتی ہیں اور اسی میں نشو نما پاتی ہیں اور اسی میں لوٹ جاتی ہیں. اسی طرح زمین پر پودے, انسان, جانور, جو کچھ بھی ان کے تجسم ہیں یہ ڈسٹ سے بنتے ہیں. ڈسٹ ہی ان کی خوراک ہے, ڈسٹ ہی کو وہ کھاتے ہیں. یہ جتنی سبزی, یہ سب کچھ ڈسٹ سے پیدا ہوتا ہے اور پھر ڈسٹ ہی میں لوٹ جاتا ہے. تو اس چیز کو, اس فرق کو تھوڑا سا سمجھیں کہ تخلیق کرنے میں اور کریٹ کرنے میں اور میک کرنے میں کیا فرق ہے. اب اگر آپ ایک کمہار ہیں
آپ کچھ بنا کے آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ میری تخلیق ہے تو یہ گرامر کی روح سے غلط العام صحیح ہے. پلیز تھوڑا سا شاید سٹارٹنگ میں بورنگ ہوگا، لیکن آپ جو آگے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہمارا اس دنیا میں کیا مقصد ہے، خدا کی کیا خواہش ہے. اب اگر ایک کمہار یہ کہتا ہے کہ یہ میری تخلیق ہے وہ برتن بنا کے، تو وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ گرامر کی روح سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، غلط العام صحیح. یعنی ایسی غلطی جو اتنی عام ہو جائے کہ لوگ اس کو صحیح تصور کرنا شروع کر رہے ہیں. ایک مصور اگر یہ کہتا ہے کہ یہ تصویر میری تخلیق ہے تو یہ غلط ہے، یہ غلط العام صحیح ہے. تخلیق نہیں ہو سکتی، یہ بنایا جا سکتا ہے. I make it, I made it. کیونکہ جو چیزیں پہلے سے تھی مٹی، وہ سب سے انہی سے شکل بدل گئی تو یہ بنایا گیا. تخلیق آؤٹ آف نتھنگ ہوتا ہے. مصور نے بھی کینوس یا پیپر یا کپڑے پہ جو کچھ اس نے بنایا ہے، رنگ جو کچھ بھی ہے، وہ پہلے سے موجود چیزوں کو لے کر اس نے بنایا ہے. لیکن جب ہم خدا کی بطور تخلیق کار بات کرتے ہیں تو وہاں پر یہ بات ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ خدا حکم صادر کرتا ہے. اس نے حکم دیا کہ زمین جاندار پیدا کرے، اس نے پانی کو حکم دیا کہ پانی جاندار پیدا کرے. اور یہ خدا کا اصول تخلیق ہے اور ساری کائنات اسی پر چل رہی ہے. لیکن جب خدا نے آدم کو بنایا تو یہاں پر معاملہ ڈیفرنٹ ہے. جب خدا نے آپ کو بنایا یہاں پر معاملہ ڈیفرنٹ ہے. یہ بالکل فرق بات ہے. خدا نے جو کچھ بنایا اس نے کہہ کے بنایا. اس نے حکم دیا، پانیوں کو حکم دیا، پانیوں نے اس کا حکم مانا. اس نے زمین کو حکم دیا، زمین، ہم نے اسی لیے میں نے یہ آپ کو حوالہ پڑھنے کو دیا. اس نے زمین سے کہا کہ زمین پودوں کو اگائے، جڑی بوٹیوں کو اگائے، پرندے پیدا کرے، سب کچھ کرے. اور اس نے اس کا حکم سنا. وہ آج بھی اس کا حکم سنتی ہے. یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. جو کچھ وہ تخلیق کے ٹائم پہ کرتا تھا وہ اپنی زمینی زندگی میں بھی کرتا تھا، اور آج روح القدس کی موجودگی میں بھی وہ ہمارے درمیان یہی کچھ کرتا ہے. اس نے زمین سے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس ہیکل کو گرا دو، میں تیسرے دن کھڑا کر دوں گا. زمین نے اس کے کلام کو ابزارب کر لیا. اب کیسے ہو سکتا تھا کہ زمین اس کو اپنے بندنوں میں رکھ سکے؟ اور تیسرے دن زمین نے اس کو پھر سے اٹھا کھڑا کیا، کیونکہ زمین اس کا حکم. لیکن جب آدم کی بات، آپ کی بات، اپنے آپ کو، اپنی ویلیو کو سمجھیں، نو تھائی سیلف. جب ہمارے بارے میں اس نے نہ تو پانیوں سے کہا کہ پانی جاندار کو پیدا کریں، نہ زمین سے کہا کہ زمین کسی کو پیدا کرے. پہلے باب کی پیدائش 26 آیت میں لکھا ہے، اس نے کہا، اس نے اپنے آپ سے کہا، اس نے اپنے آپ سے کلام کیا. اس نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ پر پیدا کریں گے. اور اس نے اپنے آپ سے کلام کیا، ہم اس کا حصہ ہیں. اب اعمال میں کیا لکھا ہے اس کے 17 باب 28 آیت کے اندر؟ کیونکہ ہم اسی میں چلتے، جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں. زبور 90 کے اندر لکھا ہے، تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے اے بنی آدم لوٹ آؤ. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ خدا نے کہا جس دن روز تو نے کھایا تو مرا. وہ تو نہیں مرا، وہ تو جیتا رہا. ٹیکنیکلی وہ مر گیا، جسمانی طور پہ وہ لاغر کمزور ہوتے ہوتے مرا، لیکن روحانی طور پر وہ خدا سے جدا ہو چکا تھا. اور آج بھی بہت سے لوگ روحانی طور پر خدا سے جدا ہوتے ہوئے بھی اس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ وہ زندہ ہیں. یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ کیا پائیں اور آگے کیا ہے، تو کتنی دفعہ زندگی ہوئی؟ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. یہ دو ڈیفرنٹ. اس نے پہلے کلیئر کیا کہ ہم زندہ ہی نہیں ہیں، اس کے بغیر ہم مردہ ہیں. میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی، ابنڈنٹ لائف، اس کی وہ زندگی جو اس کی بادشاہی کا، کہ پہلے تو وہ زندہ ہو. اور یہی یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے آخری باب میں جب وہ اپنے شاگردوں کے پاس آیا تو اس نے وہی واپس روح ان کو دیا جو ان سے چھن چکا تھا. ہم بہت مرتبہ اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں. سمسون کو مت بھولیں. قضات کی کتاب کے اندر اگر آپ سمسون کو دیکھیں تو وہ بھی اسی خوش فہمی میں تھا. وہ اس کے رانوں پر سو گیا اور جب اٹھا تو اس نے کیا کہا
क्या सोचा था? नींद से जब वो जागा तो उसने क्या कहा था? उसने अपने आप से क्या लिखा है? बड़ी, बहुत बड़ी बात है। यह मामूली बात नहीं। बाइबल के अंदर छोटी छोटी वर्सेस इतना बड़ा मवाद अपने अंदर रखती हैं कि आप सोच नहीं सकते कि हम किस नेज पर जा सकते हैं। वो जागा और उसने कहा, ओ मैं और बार की तरह अपने आप को झटकूंगा। ये उसने अपने आप से कहा कि मैं अभी भी वही हूं, मैं जिंदा हूं, मैं फिर बेड़ियां और रस्सियां और जो बंधन है उनको तोड़ दूंगा, मैं वही हूं। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? 16 बाब 20 आयत के अंदर लिखा है, कुजात 16 बाब घर जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदा उससे जुदा हो गया है। अफसोस, हमें खबर नहीं और हम इस गलत फहमी में हैं कि हम जिंदा हैं। वाइस के अंदर लिखा है, और खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी। हम डस्ट से हैं, गो कि हम खुदा का टच रखते हैं, लेकिन हम दो हिस्सों में हैं। हम जमीन का हिस्सा जमीन के पास वापस जाते हैं, और आगे वाइस 12:7 में लिखा है, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। हमारा जिस्म तो खाक में चला जाता है, लेकिन हमारी रूह, रियल पास्टर आसिफ या रियल वट एवर यू आर, आप रियल जो है ये खुदा के पास जाएंगे। यही ज़बूर 90 के अंदर लिखा है, तू इंसान को फिर खाक में मिलाता देता है और फरमाता है, ए बनी आदम लौट आओ। आदम, रियल आदम खुदा की जात का हिस्सा है। और फिर यसु मसीह इसीलिए आया कि हम जो रूहानी तौर पर मुर्दा हैं उन्हें जिंदा करे। इफसियों के अंदर क्या लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने गुनाहों, कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। अब खुदा की क्या ख्वाहिश है? खुदा ने आदम को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा किया। वो खुदा में कायम था, जैसे हमने देखा कलाम में पौलुस क्या कहता है कि हम उसी में जीते, उसी में चलते फिरते और उसी में कायम हैं। खुदा ने जब आदम को बनाया वो उसमें कायम था, उसी में जिंदा था, उसी में चलता फिरता था, उसी की मानिंद सोचता था, उसी की मानिंद बात करता था। ये तब की बात है जब दुनिया में गुनाह नहीं था। और चूंकि वो खुदा से बना था, तो जैसे खुदा की ख्वाहिश है, आदम की भी कोई ख्वाहिश थी। वो खुदा की हजूरी में nobody knows actually कि कितना अरसा रहा। I don't know, nobody actually knows कि वो रियल में कितना अरसा खुदा की हजूरी में अकेला रहा। Millions years maybe, trillion years, क्योंकि खुदा के हां जमानो मकान की कयूद नहीं है, ऐसी कोई कैद नहीं है। हम वक्त का पैमाना जो है वो हमारे लिए खुदा की हजूरी के बगैर है। खुदा वक्त के अंदर समाया नहीं जा सकता। इसीलिए एक जगह कलाम में लिखा है कि खुदा के नजदीक एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। उसके हां जमानो मकान की कोई कैद नहीं। अब आदम खुदा की हुजूरी में कितना अरसा रहा, कितना टाइम वो रहा, नोबडी नोज। लेकिन उसकी एक ख्वाहिश थी, वो अकेला था और वो कुछ ढूंढ रहा था, वो अधूरा था। खुदा की ठंडे वक्त की रिफाकत उसके लिए ना काफी थी। वो अपने आप को शेयर करना चाहता था, और ये चीज जब खुदा ने उसमें देखी, तब खुदा ने क्या कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा। वो अकेला था और खुदा ने इस चीज को बयान किया और जाहिर किया कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। और फिर उसने क्या किया, जब ये कहा तो फिर खुदा ने उसको एक काम दिया, क्योंकि खुदा उसके लिए कुछ ढूंढ रहा था। हम इसको बाइबल ही में से देखेंगे। खुदा ने उसको काम दिया, बाग की निगहबानी करे। बाग, वी डोंट नो वो कितना बड़ा बाग था। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक उसको पैदल चलते कितने माह साल लग जाते। वो कितना किस किस कॉर्नर में कितनी सदियां गुजार दी उसने। और खुदा दुनिया के, अगर आप दूसरे बाब की 19 आयत और 20 आयत पैदाइश पढ़ें तो वहां पे लिखा, और खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के परिंदे जो मिट्टी से बनाए उनको आदम के पास लाया। और फिर आगे लिखा है 20वीं आयत में, और आदम ने कुल चौपाइयों और हवा के परिंदों और दश्ती जानवरों के नाम रखे।
اب خدا اس کو کام دے رہا ہے، اس کے لیے رفاقت ڈھونڈ رہا ہے. وہ فردن نہ جانے کتنے کروڑوں سپیشیز تھے، جانور تھے، پرندے تھے، درندے تھے، چرندے تھے، حشرات تھے، نہ جانے کیا کچھ تھا. وہ ایک ایک کے پاس گیا. 20ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا. نہ ملا سے مراد کیا ہے؟ خدا اس کے لیے کچھ ڈھونڈ رہا تھا اور وہ خود بھی ڈھونڈ رہا تھا. اس ساری محنت و مشقت میں وہ تھک گیا. ایک سرے سے دوسرے سرے تک کتنے ماہ و سال میں وہ ہر ایک جاندار کے پاس گیا. اس نے اس کو دیکھا، اس کو ٹچ کیا، اس کے ساتھ رہا کیا، لیکن کوئی بھی اس کے لیے مددگار نہ بن سکا. اس سارے عرصے کے دوران وہ اس قدر تھک چکا کہ پھر خدا نے اس پر نیند بھیجی. اور وہ نیند جو عبرانی میں آدم پر، یہاں پر جو عبرانی میں لکھی ہے، گریک میں اس کا جو صحیح ورڈ جو آج میڈیکل سائنس میں ہم ورڈ اینستھیزیا استعمال کرتے ہیں، جو آپریشنز کے لیے میڈیکل سائنس میں نیند کا ٹرمینالوجی ہے، وہ لفظ ایگزیکٹلی وہاں پر لکھے گئے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا پہلا میڈیکل آپریشن آدم میں ہوا. اس نے اس پر نیند بھیجی، وہ سو گیا اور اس کی پسلی میں سے خدا نے ایک نیا جاندار بنایا. اور لکھا ہے جب وہ جاگا تو وہ بڑا حیران ہوا. اس نے ایسا جانور کبھی نہیں دیکھا تھا اور پہلی نظر ہی میں اس کے منہ سے یہ لفظ، اس کی روح اس کے ساتھ مل گئی، اس کا دل اس کے ساتھ مل گیا. وہ پہلی نظر میں اس پر فریفتہ ہو گیا اور اس نے کہا یہ میری ہڈی میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. وہ اس کا پارٹ تھا، وہ اس کا حصہ تھا. پاسٹر رابرٹ مورس اس کو تھوڑا سا مذاق کے انداز میں یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے عورت کو دیکھا تو شاید اس کے منہ سے پہلے جو لفظ نکلے اسی سے لفظ وومن ہم یوز کرتے ہیں. اس نے کہا واو مین. تو اسی طرح لفظ وومن یہ ایک ایسے مطلب کبھی کبھی ماحول کے مطابق. تو پاسٹر رابرٹ مورس اس کو یہ لفظ کہتے ہیں کہ اس نے عورت کو دیکھتے ہی کہا واو مین، اور ادھر سے یہاں لفظ وومن کہنا شروع ہو گئے. ایکچولی وومن کا مطلب ہی عبرانی میں آدم میں سے ہے. لیکن تھوڑی سی انٹرسٹنگ بات یہاں پر ڈیفرنٹ ہے. اگر آپ ریئل عبرانی متن میں انگریزی میں اور اردو میں دونوں آدم اور حوا کی کریشن کے لیے جو لفظ ہے ٹو میک یا کریٹ وٹ ایور، وہ ایک ہی ہے. ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ بنایا. لیکن اگر آپ ریئل عبرانی متن میں دیکھیں تو آدم کو جب خدا نے بنایا مٹی سے تو وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ڈیفرنٹ ہے، اور جب عورت کو بنایا تو اس کا ڈیفرنٹ مطلب ہے. آدم کو جب بنایا تھینک یو، جب آدم کو بنایا تو اس کے لیے جو لفظ 26 آیت میں لکھا ہے وہ لفظ اس کا ترجمہ جو انگلش میں صحیح اگر عبرانی سے کریں تو سکویز. آدم کو سخت جان بنایا، بس مٹی لی بنایا پھونکا اور وہ زندہ ہو گیا. یہ ہے ہم آدم کا. لیکن عورت کے لیے پتہ کیا لفظ استعمال ہوا ہے ریئل عبرانی میں؟ اس کا انگلش ترجمہ یہاں انگلش میں وہی ہے ٹو میک، ہی میٹ، لیکن عبرانی میں ہے فیشن. اور اسی لیے شاید عورتیں ساری فیشن کی بڑی دلدادہ ہیں. خوبصورتی، نزاکت، نازک، ویسے بھی وہ بڑے نازک حصے سے نکلی ہے، دل کے پاس سے، بازو کے نیچے سے، پناہ کی جگہ سے. فیشن ظاہری بات ہے. اگر آپ امثال میں پڑھیں تو کیا لکھا ہے کہ جس کو بیوی ملی اس کو کیا ملا؟ نہیں سمجھ آئی؟ تحفہ ملا. جس کو بیوی ملی تو جب خدا تحفہ دے گا تو وہ کیسا تحفہ دے گا؟ وہ فیشن، وہ اس کو بڑا نزاکت سے، بڑا ٹائم لگا کے بنائے گا. یہی وجہ تھی کہ آدم اس کو دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا جانتا تھا، اس لیے کہ خدا کی اپنی ایک خواہش تھی، اس کی اپنی ایک ڈیزائر تھی، اور وہ جانتا تھا کہ میری جو مخلوق ہے، میری تخلیق جو میرا حصہ ہے،
وہ بھی مجھ ہی سے ہے تو اس کی بھی کوئی خواہش ہے. اور اس کی کون سی خواہش ہے, کون سی چیز اس کو, اس کی خواہش, اس کی ڈیزائر کی تسکین ہو سکتی ہے؟ اس کی دلہن. اس کی دلہن اس کی خواہش تھی. اور مکاشفہ میں ہم نے پڑھا اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس کو چمکدار اور صاف اور مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا, کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مراد مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام ہے. اور اس نے مجھ سے کہا, لکھ مبارک ہیں وہ جو برا کی شادی کی ضیافت میں آئے ہیں. اس کی جو خواہش ہے خدا کی, وہ اس کی دلہن, اس کی کلیسیا ہے, وہ آپ لوگ ہیں. خدا کی خواہش جو ہے وہ اس کی کلیسیا ہے, اور اس کی کلیسیا وہ چاہتا ہے کہ اس کی کلیسیا اس سے پیار کرے. کون سا گیت ہم اکثر بہت پرانا گاتے ہیں, آؤ اس سے پیار کریں جس نے ہم سے پیار کیا, خون بہایا, جان بھی دی, کیسا سچا پیار کیا. یہ اس کی خواہش ہے. ورشپ جو ہے اس پیار کا آٹومیٹک اظہار ہے. وہ ہم سے زبردستی ورشپ نہیں کرانا چاہتا. اس نے ہمیں آزاد مرضی کے ساتھ بنایا ہے. آزاد مرضی کے ساتھ اس کی ورشپ کریں. اور ورشپ آزاد مرضی کے ساتھ وہی کر سکتا ہے جو اسے پیار کرے. وہ ہمارے اندر کوئی پروگرام, کمپیوٹرائزڈ پروگرام فیڈ نہیں کرنا چاہتا کہ بٹن دبا دیا اور اب ہم اسی کے مطابق ہی کام کریں گے, ہم لیفٹ رائٹ نہیں جائیں گے, اس کی پرستش بس اس کے مطابق نہیں. آزاد مرضی کے مطابق وہ ستائش کے وسیلے, پیار کے وسیلے, یہ اس کی خواہش ہے کہ ہم اس سے پیار کریں. میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں. جیسے آدم کی دلہن اس کی بہترین رفیق کار تھی, ویسے ہی آپ لوگ مسیح کی کلیسیا اس کی خاص ملکیت ہیں, جس کے لیے اس نے آسمان کو چھوڑا, جیسے آدم نے عدن اپنی بیوی کے لیے چھوڑا, اپنی دلہن کے لیے چھوڑا. اور مسیح نے اپنی دلہن کے لیے نہ صرف آسمان کو چھوڑا بلکہ صلیبی موت گوارا کی. پہلے یوحنا کے خط میں لکھا ہے, ہم اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت کی. اس کی خواہش ہے, یہ اس کی ڈیزائر ہے کہ وہ ہم سے ٹوٹی ہوئی رفاقت اپنے بیٹے کے وسیلے سے بحال کر لے. اس کی خواہش کو بہت خوبصورت طریقے سے یوحنا 3:16 میں بیان کیا گیا ہے, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی. اس نے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو, ہمیشہ کی زندگی پائے. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believe in him shall not perish but have everlasting life. یہ اس کی ڈیزائر ہے. اس نے ہم سے محبت کی, وہ ہمیں اپنے بیٹے کے وسیلے سے رفاقت میں بحال کرنا چاہتا ہے. میں بائبل میں سے بہت کوئک 1 منٹ کے اندر آپ کے سامنے چند حوالے بیان کرنا چاہتا ہوں, اور یہ حوالے میں نے چند کوٹ کیے ہیں. بائبل انہی حوالوں سے بھری پڑی ہے. پیدائش سے مکاشفہ تک آپ کو یہی حوالے ملیں گے جو اگر آپ غور سے پڑھیں تو آپ جانیں گے کہ خدا کی کیا خواہش ہے. خروج 6:7, اور میں تم کو لے لوں گا کہ میری قوم بن جاؤ اور میں تمہارا خدا ہوں گا. وہ ہمیں اپنا بنانا چاہتا ہے, اس لیے کہ اس نے اپنا پارٹ اپنے آپ میں سے ہم کو بنایا ہے. میں تم کو لے لوں گا کہ میری قوم بن جاؤ اور میں تمہارا خدا ہوں گا, اور تم جان لو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں. احبار 26:12, اور میں تمہارے درمیان چلا پھرا کروں گا اور تمہارا خدا ہوں گا اور تم میری قوم ہوگے. یرمیا 7:23, میری آواز کے شنوا ہو, میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوگے. یرمیا 24:7, وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا. یرمیا 31:33, میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. حزقیل 11:20, وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا. حزقیل 14:11, وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا. حزقیل 36:28, وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا. حزقیل 37:27, وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا. ہوسیا 2:23, وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا. زکریا 13:9,
वो मेरे लोग होंगे, मैं उनका खुदा हूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 6:16, वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा हूंगा। इब्रानियों 18:8, वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा हूंगा। मुकाशिफा 21:13, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है। ये खुदा की ख्वाहिश है कि वो अपना खैमा, अपनी रिफाकत हमारे दरमियान लगाए। देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। इस सीक्रेट कोड को अगर आप समझ जाएं तो आप जान जाएंगे कि खुदा की ख्वाहिश कि हम उसके लोग हो जाएं और वो हमारा खुदा हो, हमारी उसके साथ रिफाकत हो। वो हमें अपना बनाना चाहता है जैसा कि हम रियल में उसके हैं। हम उसके लोग, उसकी चिरागाह की भेड़ें, हम उसके लोग हैं। एडमिटेड, तस्लीम करें कि हम उसके हैं। आइए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। खुदा यीशु मसीह के नाम में हम तेरी हजूरी में आते पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे ऐसी मोहब्बत रखता है जिसका बयान नहीं हो सकता। हमें खुदा ये फजल दे कि तेरी मोहब्बत के मुकाशफे को जान सके। हमें वफादारी करना सिखा जैसा तू वफादार है। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। उससे प्यार करें, आओ उससे प्यार करें जिसने हमसे प्यार किया। सब गाइए, आओ उससे प्यार करें जिसने हमसे प्यार किया। खून बहाया, जान भी दी, खून बहाया, जान भी दी, ऐसा सच्चा प्यार किया। आओ उससे प्यार करें, आओ उससे प्यार करें जिसने हमसे प्यार किया। खून बहाया, जान भी दी, ऐसा सच्चा प्यार किया। आओ उससे प्यार करें। पाप के बंधन टूट गए हैं, शैतान से अब छूट गए हैं। पाप के बंधन टूट गए हैं, शैतान से अब छूट गए हैं। जीना उसने सिखलाया, जीना उसने सिखलाया और हमें आजाद किया। आओ उससे प्यार करें, आओ उससे प्यार करें जिसने हमको प्यार किया। खून बहाया, जान भी दी, खून बहाया, जान भी दी, कैसा सच्चा प्यार किया। आओ उससे प्यार करें। यीशु सच्चा रास्ता अपना, यीशु मुक्ति दाता अपना। यीशु सच्चा रास्ता अपना, यीशु मुक्ति दाता अपना। हमको उसने अपनाया, हमको उसने अपनाया, जिसने हमको चाह किया। आओ उससे प्यार करें, आओ उससे प्यार करें जिसने हमसे प्यार किया। खून बहाया, जान भी दी, खून बहाया,
अभी हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। ये वक्त है कि हम अपने खुदा को याद करें और अपनी सारी अर्ज़ें, मुनाजात, सिफारिशें उसके सामने रखें, क्योंकि खुदा ने कहा कि ऐ बोझ के दबे थके मांदे लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। ये वक्त है खुदा के आराम में दाखिल होने का, अपने बाप से बात करने का, उससे मदद मांगने का, उससे तसल्ली पाने का और उससे बरकतें हासिल करने का। कदूस कदूस रब्बुल फ़वाद, जिंदा आसमानी बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। हम तेरा शुक्र करते हुए तेरी हुजूरी में तुझे सजदा करते हैं आसमानी बाप, और इस वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन में रखा है और आज हमें ये मौका बख्शा है कि खुदावंद हम तेरे घर में आ सके। और आए खुदावंद, हमने तेरे कलाम को सुना है, तेरे इस बाबर कलाम के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और ख़ास तौर से खुदावंद तेरे उस मिट्टी के बर्तन को के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जिसको तूने अपने पाक से भरा आसमानी बाप। और खुदावंद तूने आज उसे इस्तेमाल किया ताकि वो तेरे कलाम को, उसके भेदों को खुदावंद हमारे सामने खोले। और आए खुदावंद तूने ये फजल बख्शा कि हम तेरे कलाम को सुन सके, सीख सके। बख्श खुदावंद ऐसा हो कि हम इस पर ईमान लाने वाले हों और आए खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक फल लेकर आने वाले हों आसमानी बाप। खुदावंद इस वक्त तेरे सामने इस चर्च के बुजुर्गों को तेरी हजूरी में लेके आते हैं आसमानी बाप, और उनके लिए खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तू आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है। खुदावंद तूने हर चीज़ को अपने वसीला से वजूद में लेके आया आसमानी बाप। तो इन बुजुर्गों को कुव्वत, ताकत और तवानाई बख्श, अपने पाक रूह से भर, और ऐसा हो कि खुदावंद जब तक ये बुजुर्ग हमारे साथ रहें खुदावंद ये तेरे नाम की जय जयकार करते रहें। और आए खुदावंद ये तेरे नाम से हम सबको बरकतें देते रहें। खुदावंद इस वक्त हम उन सब लोगों को याद करते हैं, उन सब मसीहों को याद करते हैं खुदावंद जो अपने ईमान की वजह से मुश्किलों में डाले जाते हैं खुदावंद, जिन पे आए खुदावंद सियासत की जाती है और जिनको आए खुदावंद झूठे इल्ज़ामात में फंसाया जाता है, जिनको मारा जाता है, पीटा जाता है। खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं इस मुश्किल घड़ी में तो अपने लोगों के साथ रह और उनके ईमान को बढ़ा। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू कदूस है और तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। और आए खुदावंद तू कभी भी आए खुदावंद हमारे गुनाहों के माफिक हमें बदला नहीं देता, बल्कि खुदावंद तू हमारे बारे में तहम्मुल करता है। और तू यही चाहता है कि खुदावंद हम सब की नौबत तौबा तक पहुँचे और खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल मिलता रहे। खुदावंद मैं इस वक्त याद करता हूँ उन लोगों को जो किसी बीमारी में या किसी मर्ज में मुब्तला हैं, लेकिन आए खुदावंद उनका ईमान तुझ पर है खुदा बाप। उन्होंने मीडिया के ज़रिए, उन्होंने फेसबुक के ज़रिए और दूसरे
وسائل کے ذریعے خداوند ہم تک یہ اپنی سفارشات پہنچائی ہیں، اور جن کا یہ ایمان ہے کہ خداوند جب تیرے لوگ روح اور سچائی سے تیرے نام کی عبادت کریں گے اور ان کے لیے دعا کی جائے گی، ان کا نام پکارا جائے گا، تو خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کو شفا عطا کرے گا پاک خدا۔ تو خداوند منت ہے کہ جتنے لوگوں نے خداوند اپنی عرضیں اور مناجات اس پلپٹ تک بھیجی ہیں آسمانی باپ، سب کو تو شفا عطا کر۔ میں خاص طور سے اپنے بھائی ایلبرٹ کے لیے خداوند جو آئے خداوند ہماری خوائر کے لیڈر ہیں اور حمد و ثنا میں خداوند اس گھر میں آئے خداوند تیری پرستش کرتے ہیں۔ خداوند تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو اپنے بندہ کو مکمل طور سے شفا عطا کر، سارا کینسر یسوع مسیح کے نام سے جاتا رہے، اور آئے خداوند تیری قوت، تیری طاقت اور تیرا پاک روح ہمیشہ تیرے بندہ کے ساتھ بنا رہے۔ اسی طرح بہن ارم اجاز کے لیے خداوند میں تجھ سے منت کرتا ہوں، یسوع ناصری سارے کینسر کا مرض خداوند تیرے بیٹے یسوع کے لہو سے دھل کر پاک اور صاف ہو جائے خداوند، اور آئے خداوند تیری بیٹی ایک دفعہ پھر سے تیرے زور اور تیری توانائی میں بڑھتی اور ترقی پاتی جائے۔ اسی طرح خداوند میں اپنے لیے تجھ سے منت کرتا ہوں خداوند کہ خداوند تو میرے اندر جو کینسر کی ساری بیماری ہے اس کو اپنے بیٹے یسوع کے نام سے دور دفع کر، اور آئے خداوند اس ساری بیماری کو میرے جسم سے نکال اور مجھے تیار کر، مجھے قوت دے، طاقت دے خداوند کہ میں اس مذبح سے، اس پلپٹ سے خداوند تیرے نام کی تعریف اسی طرح کر سکوں جس طرح میں کیا کرتا تھا۔ خداوند تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو دعاؤں کو سنتا ہے اور ہماری دعاؤں پر کان لگاتا ہے، کیونکہ آئے خداوند ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے معبود تو محض بت ہیں خداوند، نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، لیکن ہمارا خداوند ہے وہ زندہ ہے، وہ سنتا ہے وہ، اور ہماری دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو۔ خداوند میں اس وقت دعا کرتا ہوں جانسن جمیل کے لیے جو پاکستان میں ہے، اور آئے خداوند جو ڈائلسس پر ہیں، خداوند سے منت کرتا ہوں خداوند تو جس نے انسان کو بڑے عجیب و غریب طریقے سے پیدا کیا ہے آسمانی باپ، تو ایک رگ رگ سے واقف ہے خداوند، ایک نس نس سے واقف ہے میرے خداوند۔ اپنے بندہ کی ساری مشکل کو دور کر، اس کی کڈنیز کو خداوند نیا کر دے پاک خدا، اور اس کو اپنا زور، اپنی قوت دے، اور آئے خداوند اس کو بیماری کے آئے خداوند بستر سے اٹھا کے شفا کے تخت پہ لا کھڑا کر آسمانی باپ۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو قدوس خدا ہے، اور آئے خداوند تو نے بہت سی دعاؤں کو سنا ہے خدا باپ، اور تو نے آئے خداوند ہمارے کلیسیا کی دعاؤں پر کان لگایا ہے خداوند، تو نے دعاؤں کا جواب دیا ہے میرے آسمانی باپ۔ آئے خداوند تجھ سے منت کرتا ہوں فرینک ملالی کے لیے جو کوما میں ہے خداوند، آئے خداوند تو اس کے بدن کے اندر داخل ہو پاک خدا، اس کے برین کو چھو خداوند، اس کو بحال کر پاک خدا، اور آئے خداوند جو بھی کوئی اس بدن میں کمزوری ہے وہ یسوع کے نام سے اور برے کے لہو کی قدرت سے جاتی رہے میرے خداوند۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو خداوند۔ تو قدوس ہے خدا، میں تجھ سے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند کہ تو میرا زندہ اور آسمانی باپ ہے خداوند۔ دعا کرتے ہیں فرزانہ منور کے لیے جو بہت آئے خداوند اس وقت کمزوری کی حالت میں ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں خداوند، ساری بیماری کو ہم یسوع کے نام سے جھڑکتے ہیں کہ فرزانہ منور کو چھوڑے، اور آئے خداوند تیری بندی پھر سے آئے خداوند شفا یاب ہو اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو اور تیرا شکر ادا کرے میں خداوند۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند نوید ملک کے لیے جو پاکستان میں ہیں، آئے خداوند ان کی جو بھی سفرنگ ہے، جو بھی ان کی درد ہے، جو بھی تکلیف ہے، آئے خداوند تو اس تکلیف کو اپنے بیٹے یسوع کے نام سے دور کر دے خداوند، کہ یسوع نام میں قدرت ہے، یسوع نام میں قوت ہے، یسوع نام میں طاقت پائی جاتی ہے میرے خداوند۔ اسی طاقت کو اپنے بندہ پر ظاہر کر خدا باپ، میں تیرے نام سے مانگتا ہوں آسمانی باپ، تیرا ادنا خادم ہوتے ہوئے خداوند، تیرے نام سے دعا مانگتا ہوں خداوند کہ تو آئے خداوند ان بیماروں کو اچھا کر میرے خداوند۔ تجھ سے منت کرتا ہوں
بہن کرن کے لیے خداوند، اور بہن آئے خداوند دوسری بہن کے لیے جو خداوند بڑے ایمان سے اس گرجا گھر میں آتی ہیں خداوند، گو کہ وہ آئے خداوند اس دھرم سے نہیں ہے خداوند، آئے خداوند جو کہ سکھ فیملی سے ہیں، ہندو فیملی سے ہیں خداوند، لیکن میں تو سے منت کرتا ہوں کہ خداوند تو ان کے ایمان کو مضبوط کر، آئے خداوند کے گھروں میں معجزہ کر، آئے خداوند تاکہ وہ تیرے نام کی پرستش اور تیرے نام کی ستوتی کرنے والی ہوں خداوند، تیرے نام کو اونچا کرنے والی، تیرے بیٹے یسوع کے لہو سے دھلی پاک صاف بیٹیاں باندھے میرے خداوند، تیرے نام سے مانگتے ہیں خداوند، تو قدوس ہے خداوند۔ تجندر سنگھ کے لیے خداوند جو بیمار ہیں ان کے لیے تجھ سے شفا چاہتے ہیں خداوند، آئے خداوند ہم ایسے سارے لوگوں کے لیے تجھ سے منت کرتے ہیں میرے آسمانی باپ جو کسی قسم کی مشکل میں ہے، آئے خداوند ہم نے کہا، ہم نے پڑھا کہ تو نے کہا کہ اے بوجھ کے دبے تھکے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا۔ خداوند ہم سارے ایسے لوگوں کو جو آئے خداوند کسی امیگریشن کی پرابلم میں ہے، جو کسی بھی پرابلم میں ہے خداوند، جو نوکری کی پرابلم میں ہے، جو فائنینس کی پرابلم میں ہے خداوند، سب کی پرابلمس کو تو دور کر خداوند، کیونکہ اے خداوند تو عجیب مشیر خدائے قادر ہے میرے خداوند، تو سب کچھ کرنے پہ قادر خدا ہے میرے خداوند۔ اے خداوند تجھ سے محنت کرتے ہیں کہ عبادت کے باقی حصے میں تمہاری مدد کر خداوند، باقی حصے ہماری رہنمائی کر خداوند، جو عبادت کا باقی حصہ ہے خداوند اس پر برے کے پاک لہو اور تیرے بیٹے یسوع کے لہو کی قدرت کو مانگتے ہیں خداوند۔ آج جتنے بھی لوگ یہاں آئے خداوند آئے ہیں، کوئی بھی آئے خداوند یہاں سے خالی نہ جائے، اے خداوند ہر ایک جان برے کے روح سے بھر کر یہاں سے جائے پاک خدا۔ یہ سب کچھ میں مانگتا ہوں بڑے ایمان کے ساتھ یسوع المسیح کے قدوس اور جلالی نام میں، آمین۔